वक्त साबित करेगा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आज़ाद होने का। हमने एकदम इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। अगर कई मुसलमान हुकूमतें इस वक्त मजबूरी की वजह से, तिजारत की वजह से अगर अभी नहीं भी हैं, आज अगर नहीं भी हैं, आगे हमारे साथ आ जाएंगे। पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, मकबूजा वादी में गुज़िश्ता 21 दिनों से जेल का एक मंजर है। 8 लाख भारतीय फौज की तैनाती, कर्फ्यू और तशद्दुद से निहत्ते कश्मीरी घरों में मैसूर, मसाजिद बंद, बाजार बंद, हस्पताल, स्कूल और कॉलेज बंद, और जालिम हिंदू इंतहा पसंद फौज को खुली आज़ादी हासिल। कज़िया 70 बरसों पर मुहीत भारतीय गुजरात का मशहूर कसाई अब मासूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर तुला है। मगर इस्लामी उम्मा मुसलमानों के इस कातिल इंतहा पसंद मोदी को आला सिविल एजाज़ात से नवाज रही है। यूएई, सऊदी अरब और अब बहरीन की लीडरशिप भी मेडल्स पहना रही है। हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी का इस्लामी दुनिया के नाम खुला खत भी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। मगर उम्मा की मजबूरी ये कि 6 मुस्लिम ममालिक की भारत से 208 अरब डॉलर की तजारती शराकतदारी है। सऊदी अरब दूसरा और अमारात तीसरा बड़ा भारतीय तजारती पार्टनर। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के साथ भारत की 197 अरब डॉलर की तजारती शराकतदारी है, और हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि दुनिया हमारी बात सुनकर भारत को लुटाड़ेगी। G7 इजलास की साइड लाइन्स पर साहब बहादुर और मोदी की गर्मजोश मुलाकात में कश्मीर पर सालिसी की पेशकश भी आज हवा हो गई। मगर हम खुद के जालिम मोदी ने कम अज कम मसले को 2 तरफा तो मान लिया, वगरना तो भारतीय आइन से आर्टिकल 370 और 35A निकल जाने और श्रीनगर सेक्रेटेरिएट पर भारतीय तिरंगा लहरा देने की हमें कानो कान खबर ना हुई। मगर सच शुक्र कि अब रियासत ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, बल्कि सफारती सतह पर भी मोदी सरकार के भयानक चेहरे से निकाब उलट देने के लिए पुरज़म दिखाई दे रही है। सलामती काउंसिल के इजलास से लेकर अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और रूस मामले की नज़ाकत पर बोल रहे हैं। आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच भी मकबूजा वादी में नस्ल कशी के खतरात का अलर्ट जारी कर चुकी है एज वी स्पीक, और दुनिया भर का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इंतहा पसंद मोदी के अज़ाइम को बेनकाब कर रहा है। आलमी मीडिया मकबूजा वादी के हालात को संगीन करार दे रहा है। Locals say the mood of the valley can be gauged from the mood in Anchal. The whole of Kashmir is right now under a day and night curfew. Life in Kashmir has been paralyzed. Thousands more troops and a curfew bringing daily life to a standstill. Kashmir is still largely cut off from the rest of the world. That helps authorities keep stories like these quiet. But as the days pass, they're getting louder. Protesters in Srinagar throwing stones. The response from Indian security forces, tear gas and pellet guns. मैनेजिंग न्यूक्लियर रिस्क जो है वो एक बड़ा रियल इशू है पूरी दुनिया के लिए, मगर ताज्जुब है कि अभी भी महसूस होता है कि ट्रेड इज़ ट्रम्पिंग सच अ सीरियस रिस्क एज वी स्पीक अनफॉर्चुनेटली। कौम से खिताब में आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में ये वाज़े कर दिया कि कश्मीर पॉलिसी का फैसला कौन वक्त आ गया है और हम कश्मीर के लिए आखिरी हद और आखिरी सांस तक जाएंगे। अहम तरीन कदम ये भी कि वज़ीर आज़म कश्मीर के एम्बेसडर बनकर मामले को आलमी फोरम पर उठाएंगे। 27 सितंबर को UN में भी कश्मीरियों की तर्जुमानी होगी और कौम हर हफ्ते एहतजाज भी करेगी। लेकिन ऑफ कोर्स $1 मिलियन क्वेश्चन स्टिल इज कि इन काविशों का नतीजा क्या होगा। क्या मुआशी और इक्तिसादी लिहाज से कमजोर पाकिस्तान इस पोजीशन में है भी कि भारत को 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन पर दोबारा धकेल सके, या फिर इस कजिए के हल के लिए हमारे जज्बात ही काफ़ी हैं। इस हवाले से आज बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या ये दुरुस्त है कि जैसे ही कर्फ्यू भी अब उठेगा तो नेचुरली प्रोटेस्ट एक बार फिर शुरू होंगी। व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग एट इन द कमिंग डेज एंड इन द कमिंग वीक्स, और जो इकदाम उठाए जा रहे हैं क्या ये काफ़ी हैं? इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होगा एक एक्सटेंसिव पैनल, बट विल इंट्रोड्यूस देम आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई।
आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ सीनियर एडवाइजर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टास्क फोर्स ऑन कश्मीर खुर्शीद कसूरी साहब मौजूद है। हमारे साथ सेनेटर शरीन अमान साहिबा भी देंगी शॉर्टली। मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध PMLN और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद कसूरी साहब आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाइएगा कि हर हफ्ते इवेंट रखने का आज कहा इमरान खान साहब ने, हाउ डू यू सी दैट? क्या आपको लगता है ये दिस इज मोर सो ऑफ एक पॉपुलिस्ट पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये एक बात है, और आपके नज़दीक इवन राइट नाउ एज वी स्पीक कौन सी वो जियो पोलिटिकल ऑप्शंस हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, लॉफेयर ऑप्शंस हैं विच वी स्टिल नीड टू एक्सप्लोर? देखिए, पहली बात तो यह है कि कश्मीरी आवाम को जिस किस्म की वो आफत का मुकाबला कर रहे हैं कि 3 हफ्ते हो गए हैं वहाँ से कर्फ्यू नुमा कैफियत उठती नहीं है, और आज जब कहा गया भारत की तरफ से कि दुकानें लोग खोल लें तो लोगों ने दुकानें खोलने से जवाब दे दिया। अब ये जो पोजीशन है ये कितने दिन चलेगी? तो जब आप प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर रही हैं कि उन्होंने कहा कि हमें अपनी सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए, तो सॉलिडारिटी किसी पॉलिटिकल एक्शन से ही दिखाई जाएगी ना। लोग नज़र आएँ, बाहर निकलें, और मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब कदम है, लेकिन ये सिर्फ एक कदम है। बुनियादी तौर पर जहाँ तक मसला कश्मीर है, सवाल बजा तौर पर पूछा जा सकता है कि इसका हल क्या है। 70 साल जो गुज़रे हैं, हल क्या हमारे घर करीब भी आए थे, वो था बातचीत के ज़रिए, और मैंने तमाम डिटेल्स दी हैं, अगर आप पूछेंगी तो बता दूंगा। अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी तरफ जाने की, क्योंकि सरे दस्त मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मोदी साहब ने जो इक़दामात उठाए हैं उसके बाद कोई डायलॉग सरे दस्त होगा। अगर सरे दस्त नहीं होगा तो मसला कश्मीर अगला जंग का तरीका है। जंगें 9 मरतबा, और अगर आप पुलवामा गिन लें तो 10 मरतबा या हम जंग के करीब आए हैं या हम जंग लड़ चुके हैं। 5 जंगें अगर गिनवा दूँ, 48, 65, 71, कारगिल और रन ऑफ कच्छ जो कि छोटी जंग थी, और 1 मिलियन सोल्जर्स आई बॉल टू आई बॉल जो जंग के करीब, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लार्जेस्ट मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स थी। तो जंग के जरिए मसला कश्मीर हल नहीं हुआ। कसूरी साहब, मसला कश्मीर हल होगा। आप सॉल्यूशन की भी बात कर रहे थे। आयरॉनिकली आज वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं 27 को एम्बेसडर बन के ये सारी चीजें हाईलाइट करूंगा इंटरनेशनल फोरम पे, विच इज ब्रिलियंट ऑफ कोर्स, बट द फैक्ट रिमेंस, आयरनी ये है कि इसी फोरम के ऊपर ये डिस्कस हुआ था और ये अंडरस्टूड था कि साइड लाइन्स के ऊपर इमरान खान और मोदी मिलेंगे और बात की जाएगी टू पेव रोड मैप फॉरवर्ड कि किस तरह डायलॉग को रिज्यूम किया जाए। एंड इट्स आयरॉनिक क्योंकि जिस पंजाबी में कहते हैं सज्जा दिखा के खब्बा मार दिया, वी डिडंट सी इट कमिंग फ्रॉम अ माइल कि मोदी सरकार ये करेगी। गो के ये बैकडोर डिप्लोमेसी की भी बात चल रही थी, हो भी रही थी, एंड इसी फोरम के ऊपर मीटिंग थी दोनों की। जी हाँ, इसकी कई वजूहात हैं, और सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जो बीजिंग में चाइना, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की मीटिंग हुई अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, जिसमें क्योंकि अगर आप इंडियन मीडिया आप फॉलो कर रही होंगी, जो कि आप डेफिनेटली कर रही होंगी, वहाँ के जो बड़े बड़े लिखारी थे उन्होंने कहा वो इंडिया के लिए एक मेजर डिफीट है जो एक्सेप्ट वो नहीं कर सका डिप्लोमेटिकली। उनको ये भी नज़र आ रहा था कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अगर एक्चुअली ये कहानी चल पड़ी और पाकिस्तान कामयाब हो गया, अफगान जो कि लग रहा है कामयाब हो रहा है कि, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, लेकिन अभी जो तालिबान के बयानात आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि वो हल के करीब हैं। तो इंडिया के लिए बहरहाल ये एक अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन थी। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आउट ऑफ द वे जाके जब को लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था जिक्र कर दिया कश्मीर पे सालिसी का, तो दे वांटेड टू डू समथिंग के इसको तवज्जो हटाएं। Isn't this exactly what we should be highlighting? गो के अब हम आज भी मुलाकात में हमें दिखाई दिया कि there's only so far Trump can go, मगर ये भी सच है कि एटलीस्ट उन्होंने कश्मीर का इशू उठाया है, बार बार ऑफर भी किया है एज ही प्रॉमिस्ड। मगर क्या हमें यही यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इशू नहीं उठाना चाहिए कि ऑल्दो वी आर कमिटेड टू द अफगान रिकंसिलिएशन प्रोसेस, मगर ये भारत की टाइमिंग इसलिए यही है कि थ्वाट कर सके इस रिकंसिलिएशन प्रोसेस को? आर वी डूइंग दैट? I have no doubt.
I have no doubt that the government and the Foreign Office has raised this, will be raising it and continue to raise it. اس پر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی اور میرا خیال ہے بالکل نظر آ رہا ہے. نہیں تو بلکہ ایک بہت اچھا آج مضمون تھا ہندوستان میں بھدرا کمار صاحب کا پڑھ رہا تھا انڈین پنچ لائن میں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آل آف اے سڈن پرائم منسٹر مودی ایکسیپشنل ایفرٹس کر رہے ہیں روس کے قریب جانے کی, کیونکہ ان کو ڈر ہو گیا ہے کہ امریکہ پہ اب وہ ریلائنس نہیں کر سکتے, کیونکہ امریکہ جہاں افغانستان کا معاملہ آئے گا تو اس کی پاکستان کے سلسلے میں ایک کلیدی رول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام فیکٹرز ہیں, آپ نے سجا اور کھبا جو کہا وہ مناسب ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب نے جو کیا ہے میرے خیال میں یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہے. دنیا تو یہ کہہ رہی ہے انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے کمال کیا کیا ہے؟ اور بھی کشمیر پہ تو پہلے ہی ان کا ناجائز قبضہ تھا فوجوں کے ذریعے, اب انہوں نے 25,000 اور فوجیں بھیج دیں, اور ان کے اس اعلان سے کہ جناب وہ انڈین یونین ٹیریٹری ہے تو کیا فرق پڑا. ان کے فورن منسٹر گئے تھے جے شنکر بیجنگ, اور فورن منسٹر وان یی سے ملے بھی ہیں, اور انہوں نے ان سے جب یہ سخت اعتراض کیا فورن منسٹر چائنا نے کہ آپ نے ہماری سوورنٹی پہ حملہ کیا, ہم برداشت نہیں کریں گے, تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, یہ تو بالکل ایک انٹرنل سا ہمارا ایڈمنسٹریٹو معاملہ تھا, ہم وہاں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن جو ایکسٹرنل ہے سچویشن ویزاوی پاکستان اینڈ چائنا, اور انہوں نے نام لیا لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو چائنیز فارن منسٹر ان کا کوئی چینج نہیں, لائن آف کنٹرول جو پاکستان میں ہے کوئی چینج نہیں. ان ادر ورڈز as far as مودی can do what he wants, لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا وہ کشمیریوں کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا بین الاقوامی میڈیا مگر یہ کلیمز زبیر صاحب مودی سرکار کے کلیمز آف کورس بلائے دا ریالٹی ایز ویل. جون آنورڈز اگر آپ دیکھیں 1,80,000 ٹروپس مزید 7 لاکھ بھارتی فوج جو ویلی میں موجود ہے اس کے اوپر ایڈ آن کیے گئے ہیں. سو دس 30-35 کا فگر از آلسو آف کورس کمپلیٹلی رانگ, مگر بیکاز آپ معیشت کو بھی سمجھتے ہیں, یو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ایون ان فورن پالیسی نیشنل انٹرسٹ اپنا پہلے رکھا جاتا ہے. یہی ہم آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ ڈونٹ وری, یہ سارے ممالک جو آج ساتھ نہیں ہیں آگے آ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. سر پچھلے 5 سال میں بحرین, یو اے ای, اسٹیٹ آف پیلسٹائن, افغانستان, سعودی عربیہ, مالڈیوز نے سب نے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ سے نوازا ہے مودی کو, اینڈ آف کورس یہ اسٹل کنٹینیوئنگ ٹو ڈیٹ رائٹ ناؤ. آپ کو اتفاق ہے عمران خان صاحب کے آپٹمزم سے کہ دنیا اگر اب نہیں تو آگے جا کے ہمارے ساتھ ضرور کھڑی ہو جائے گی, کہ آگے جا کے وہ مجبوریاں اور تجارتی مفادات جن کا ذکر آج وہ کر رہے تھے کیا وہ زائل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گی؟ جی مجھے بالکل بھی امید نہیں ہے اس چیز کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں, کیونکہ اگر آپ ریسنٹ اکنامک ڈیولپمنٹس بھی دیکھیں, مثال کے طور پر رامکو سعودی عربیہ نے بلینز اینڈ بلینز, مطلب اس قسم کا اماؤنٹ جو کہ وہ کہیں اور لے کے بھی نہیں جا سکتے, ریلائنس انڈیا کے ساتھ کیا ہے. تو ایک تو معیشت از ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پرائورٹی, اور میرا خیال ہے اب ہمارے ہاں 2 چیزوں کا اعتراف ہونا شروع ہو گیا ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم اتنا زیادہ امہ وغیرہ کرتے رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے, اور میں پبلکلی آج سے کافی سال جب سے میں پبلک پوزیشن میں آیا ہوں, ایون ایز گورنر یا منسٹر, میں پبلکلی یہ کہتا تھا کہ یہ جو مودی صاحب کا ایشو ہے یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اگر اسلام سے تعلق ہوتا یا مسلمانوں سے تعلق ہوتا تو تمام بڑی سے بڑی مسلم ریاستیں ان کو آنر نہ کر رہی ہوتی اور بڑے بڑے ایوارڈز دے رہی ہیں. سو ایشو یہ دس از پاکستان انڈیا ایشو. مودی کو اگر ہم بیچ میں ریلیجن کو لے کے آ رہے ہیں تو سعودی عربیہ کو کیوں نہیں کنسرن ہو رہا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, یا یو اے ای کو کیوں نہیں ہو رہا, وہ بھی تو مسلمان ہیں, ان کے بھی تو دل اسلام کے لیے دھڑکتے ہیں. سو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم زیادہ بڑے مسلمان ہیں. سو اٹس اے انڈیا پاکستان ایشو, اور انڈیا پاکستان ایشو ہے, اور سب کا انٹرسٹ ظاہر ہے اکنامک ریلیونس از فار مور دین ادر جیو پالیٹکس ایشو. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تو اس کا مطلب یہ ہے
جو شاہ محمود قریشی نے بھی شروع میں کہا تھا کہ ڈپلومیٹکلی بھی میرا خیال ہے ہمارے پاس آپشنز بہت کم ہیں اینڈ دیر از نو ملٹری آپشن پلیز. میرا خیال ہے اس کے لیے نہ ہمارے پاس پیسے ہیں, اور اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھتے ہیں جو قصوری صاحب نے کچھ بتائی بھی ہے, اور اس کے بارے میں جتنی بھی اسیسمنٹس ہیں, کتابیں آپ پڑھ لیں جتنے بھی جرنلز کی, 1965 وار دیر از ریگریٹ, کارگل دیر از ریگریٹ کہ ہم نے اس کی وجہ سے خاص طور پر 65 وار کے سیریس اکنامک اینڈ پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوئے تھے دیٹ سٹارٹیڈ دا ویو فار سیپریٹ ڈیمانڈ فار ایسٹ پاکستان, اور پھر اکنامکلی ایوب خان کی جتنی بھی گینز تھیں وہ سو آپ جنگیں کرنے کے لیے ظاہر ہے تو وچ مینز ہمارے آپشنز لمیٹڈ ہیں. اب اس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب جوش دلانے کے لیے جو بھی قوم کو کریں اور کشمیریوں کو خاص طور پر, سو میرا خیال ہے ہمیں اس حد تک تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن وہ خود پہلے یہ تیار ہو جائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. شہری رحمان صاحبہ خوش آمدید, ویلکم یو آن دا شو ایز آلویز, اٹس اے پلیجر. یہ بتائیے گا آج بوسنیا کا ذکر ہے, would it be wrong to say کہ a more befitting analogy would probably be Israel's occupation in the West Bank and Gaza, اور جس طرح 1967 کی کانفلکٹ کے بعد ریکگنائز کیا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی وال اوپینین کے اندر بھی کہ یہ آکوپیشن ہے, اس کی انالوجی ود بھارت کی آکوپیشن ان کشمیر آفٹر 1947 would be a better fit جو عمران خان صاحب کہتے. مگر do you think at this point in time, جس طرح زبیر بھی ذکر کر رہے ہیں, جب گھر کے اندر آواز ایک نہیں ہوگی, گھر کے اندر اتنی ہم پولرائزیشن دیکھیں گے, تو دنیا کو کیسے ہم بتائیں گے, ایون دو وی ہیو اے ریزولوشن پارلیمنٹ کی طرف سے, کیا کوئی ملٹی پارٹی کمیٹی بننی چاہیے, کیا کوئی بڑے قد کاٹ کے کی ایسی شخصیت کو کشمیر کا ٹاسک دے کے ڈسپیچ کرنا چاہیے ٹو آل دا ورلڈ کیپٹلز اینڈ آلسو دا P5 کنٹریز, کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل مہر, دیکھیے پالیسی آپشنز اتنے بھی لمیٹڈ نہیں ہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. جو آپ نے وال ڈیسیشن کی بات کی بارش فلسطین کے حوالے سے, وہ بھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے, لیکن اس وقت آپ کوشش میں ہیں کہ ایک دم کچھ کریں, اور اس صورت میں آپ سے بول رہے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کون پہلے یہاں بات کر رہا تھا, میں کہوں گی کہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے یہ, جو ہندوستان اور پاکستان کا ایشو نہیں ہے, ہندوستان کی پچ ہے یہ, اور آپ نے بہت سال اس پچ کو رہنے دیا قائم, اور ٹھیک ہے بہت سارے لاہور ڈکلیریشن. I think what he meant was clarification کے لیے this is not Islam versus rest of the world issue. اس کو ہمیں دکھانا یا تو human rights violations دکھائیں. There I agree. لیکن I think we have to be very careful now کہ bilateral issue بے شک ہم کرنے تو تیار ہیں, لیکن let's not forget اگر آپ جب کسی بھی مذاکرات کی میز سے بیٹھے تو آپ اپنی میکسیمم پوزیشن ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں, یا تو آپ اسے مطلب اگر استعمال نہیں کریں گے تو آپ پھر منیمم پوزیشن سے شروع کریں گے. یہ بات تو ایک ہے. دوسری بات آپشنز ڈپلومیٹکلی دیکھیے کافی ہوتے ہیں, قد کاٹ کے لوگ کہیں نہیں جا رہے ہیں, سوری ٹو سے 2-3 مطلب فورن منسٹر ادھر ادھر پھر رہے ہیں سرکٹے کی طرح, وہ کہاں جائیں گے, کیونکہ آپ نے چھوڑی بھی ہے اس بات کو کافی, مطلب کم از کم میں جو دیکھ رہی ہوں کہ جب سے روش پکڑ رہی تھی یہ ساری بھارتی حرکت اور عمل کشمیر میں, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, پاکستان کے پورے خارجہ کمیونٹی نے لٹرلی جو افسر منسٹری ساری جو ہے وہاں سے شاید ان کو پتہ بھی ہوگا, لیکن ہمیں تو آفیشلی کچھ نہیں نظر آ رہا تھا, اور میں آئی ایم کوائٹ کلیئر کہ یہ مجرمانہ غفلت تھی جب وہاں فورسز موو کر رہی تھیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم 12 سے 12:30 کچھ نہیں کریں گے, کھڑے ہو جائیں گے. I mean, I don't know what that means. It's a populist gesture at best. مگر مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر خارجہ کو اگر کمپلیٹلی کینسل نہیں تو ایٹ لیسٹ یہ تقریب ملتوی کرنے کا UAE وغیرہ سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو مودی کو سویلین ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے کہ یہ جذبات مجروح ہوں گے, اس ٹائمنگ کی حساسیت بالکل دینا چاہیے تھا. سب کا, ہر ریاست کا اپنا موقف ہوتا ہے اور اپنے مفاد ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. According to your information, did they do that یا نہیں؟ لیکن دیکھیے آپ اپنا کام تو کر دیتے نا, آپ کہتے کہ آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ کوئی ان پر بھاری تو نہیں پڑ سکتے. آپ ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ایک برادر مسلم ملک کے حوالے سے کہ دیکھیے یہ وقت ٹائمنگ ایسی ہے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا, بٹ اس کے برعکس آپ تو مجھے نہیں نظر آتا کچھ کرتے ہوئے, اور آپ نے پھر نہ سعودی عربیہ سے بات کیا. دیکھیے آپ اپنا کام کریں نا, وہ بالکل اپنے مفاد ضرور دیکھیں گے اور آپ ان کو کہیں
اس سے آگے کچھ کہہ نہیں سکیں گے. لیکن کیونکہ آپ کے بہت سارے پاکستانی وہاں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں واپس, آپ کی وہ ہے نا اکانومی, اس کا مقصد ہی سارا یہ ڈیفیٹ ہو جائے گا. لیکن یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ میک یور اپنا پوائنٹ تو آپ نے اسٹیبلش کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی آپ کو ریزنٹمنٹ کسی سے نہیں ہوتی. ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا اور اپنا موقف سامنے رکھنے کا, اور وہ انٹائرلی جسٹیفائڈ ہے. ریاستیں آپ کی تب عزت کرتی ہیں جب اپنی عزت آپ خود منوانے کی کوشش کرتے ہیں. So you feel کہ ابھی بھی there's a lot left to be desired foreign office کے کام کے حوالے سے؟ نہیں, ابھی بھی کیا مطلب, دیکھیے ٹائمنگ سیاست میں اور اسپیشلی ان ملٹری اینڈ جیو اسٹریٹجک افیئرز, جب اگر آپ ایک ونڈو مس کر دیتے ہیں تو پھر پورا کا پورا آپ کے سامنے تو پورے میپس تبدیل ہو جاتے ہیں نا, جیسے کرائمیا میں ہوا, یہاں ہو رہا ہے. اور ہندوستان نے کر ڈالا, آپ کو 15 دن سے مارچ 5 سے پہلے نظر آ رہا تھا, ساری دنیا اس کو ٹویٹر پہ کہہ رہی تھی, ہم لوگ پوچھ رہے تھے. 2 تاریخ کو میں نے کہا ٹرائیفیکیشن آف کشمیر از ان دی ایئر, دیر آر سو مینی 180,000 troops moving, this is not for the yatris. Can Pakistan government please respond, do something, say something? No, everybody was on holiday جو متعلقہ لوگ تھے. چلیں, مجھے ایک اور ایشو اسی سے کنیکٹڈ, بیکاز یو نو شاہد لطیف صاحب یہی کہا جا رہا ہے, بار بی بھی کہہ رہی ہیں, اپوزیشن کی بھی ایک آواز ہے, ایون اے لاٹ آف انڈیپینڈنٹ اینالسٹ آلسو فیل بہت کچھ لیفٹ ہے ٹو بی ڈیزائرڈ. تو اگر وار کرائمس کو ہم ہائی لائٹ کریں, جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کو ہائی لائٹ کریں, اگر ہم اگین ہیومن رائٹس کے اوپر ہی وائلیشنس کو فوکس کریں, مے بی دنیا زیادہ سنے گی. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ایک بھارت کا یہ اٹیمپٹ کہ ڈیموگرافکلی چینج کر دے اپنے بگیسٹ سنگل مسلم میجورٹی اسٹیٹ کو. ڈو وی ہیو دا رائٹ پیپل ڈوئنگ دس جاب؟ ایک کمیٹی تو بنائی ہے 12 ممبر لوگوں کی عمران خان صاحب نے. آئی ڈونٹ نو واٹ دیو ڈن, دے ہیونٹ اناؤنسڈ اینی تھنگ یٹ. کیا وہ لیڈنگ ایکسپرٹس, لائرز, پیپل ہو انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل لا, اس طرح کے لوگ جو ہیں ہم نے ان کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس پر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت میں کون ہے اور اپوزیشن میں کون ہے. ہمیں تو بیسٹ آف دا بیسٹ چاہیے نا, جو اس معاملے کو اٹھا سکیں, کیونکہ یہ ایک قومی معاملہ ہے, پھر بین الاقوامی معاملہ ہے. بین الاقوامی شاید عمران خان صاحب کو یہ آدھے گھنٹے کا گھر سے باہر نکلنے کے بجائے کہنا چاہیے کہ نواز شریف اور زرداری کو بھی جیل سے نکالو اس آدھے گھنٹے کے لیے, ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم یک آواز ہیں, یک زبان ہیں اور سالڈ ہیں ادھر. نہیں, میں کوئی اسپیسیفک ایکشن نہیں لینے کی بات کر رہا, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ہیں ان کو ہم نے موبلائز کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ P5 اور جب سے ہم نے یہ جارحانہ سفارتکاری کی ہے اس کے بڑے مثبت نتائج آئے ہیں. اگر پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا ہے, اگر سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو ایجنڈا کے طور پر سنا ہے, تو یہ 50 سال بعد اس طرح کا معاملہ ہوا نا. تو جو مثبت چیزیں ہوئی ہیں اس کو مد نظر رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو نہیں ہوئی ان کو ہم نے حاصل کرنا ہے. کیونکہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے بہت سٹیکس ہیں, ہم فریق ہیں. ہم وہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, واحد 2 فریق, ایک ہندوستان اور ایک پاکستان ہے. اور جہاں تک عرب دنیا کا معاملہ ہے, ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی ہم اس کو دین کا معاملہ نہ بنائیں, بالکل نہ بنائیں, مگر وہاں پہ جو سرموری ہے, ہم نے فلسطین کے معاملے میں سرموری نہیں دیکھی کہ وہاں کیا ہوا. آج تک کیا وہاں سے کوئی باتیں اٹھی؟ کیا وہ مدد فلسطین کی گئی جو ہونی چاہیے تھی؟ آپ دین کو ٹھیک ہے ایک طرف رکھ دیں, ریلیجن کو, مگر جو مدد کی ضرورت تھی وہ تو نہیں ہوئی. اس لیے آپ اس معاملے کو اس سے اٹیچ نہ کریں. جو آپ کی سفارتکاری اور جو اس کے نتائج آپ کو ملے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھے نتائج ہیں, مگر یہاں ہم رک نہیں سکتے. اس پر ہم خوشیاں نہیں منا سکتے. مائی نیکسٹ کوسچن, شاید لطیف صاحب ایک وقفہ لوں گی, مگر سوال الگ نیکسٹ یہی ہے کہ آف کورس بھارت کی اب آگے بڑھ کے بھی یہی کوشش ہوگی کہ انڈیجنس تحریک جو ہے کشمیر کی, اس سے ڈائیورٹ کی جائے اٹینشن, چاہے سیز فائر وائلیشنز لائن آف کنٹرول کے اوپر خراب کر کے, یا تو پھر فالس فلیگ آپریشنز کر کے, یا تو پھر آف کورس یہ دکھا کے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے جو پاکستان جس میں مبتلا ہو رہا ہے. سو انسٹیڈ کہ ہم ریئیکشن دیں ہر بات کا, ہم پریمپٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو؟ اگر میں آپ سے کہوں 1 2 3 مجھے بتائیے, ہاؤ ڈو وی بی پریونٹیو, واٹ وڈ یو سجیسٹ؟ میرا خیال ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میرا خیال ہماری ڈسکشن میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو افغانستان والا معاملہ ہے کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو اٹھائیں, اور ہم یہ کہیں کہ اگر افغانستان کا امن عمل امریکہ کی ضرورت ہے تو وہ کیوں ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, اور پوری دنیا کہتی ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. تو کیا کشمیر ہم سے بہت دور ہے؟
کشمیر ہمارے ملحقہ علاقے میں نہیں ہے, ہمارے ساتھ کشمیر واقعہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے. پھر اگلی بات ہماری یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان جنگیں لڑ چکے ہیں. کیا پوری دنیا اس کو فلیش پوائنٹ نہیں مانتی؟ کشمیر جو ہے وہ بل کلنٹن نے تو کشمیر کو موسٹ ڈینجرس فلیش پوائنٹ بھی قرار دیا تھا, بٹ اٹ سیمز سم ہاؤ سر پھر بھی لگ رہا ہے یہ نیوکلیئر رسک کو مینج کرنے میں ٹینشن نہیں ہو رہی کسی کو پوری دنیا میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے, میں ایک وقفہ لے لوں سر, اس کے بعد we're going to come back to the geopolitical options, diplomatic options that we need to explore, and of course the legal options. Stay with us. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو قصوری صاحب, میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں پریمپٹیو کیسے ہونا ہے, شاید لطیف صاحب سے بھی یہ پوچھ رہی تھی, ہمیں کیا اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ آکوپائڈ کشمیر میں اسپیسیفکلی ایل او سی کے اوپر انکریز کرنی ہے, اپنے مشنز بڑھانے ہیں ٹو دا P5 کنٹریز اینڈ دا ورلڈ ایٹ لارج. واٹ ایگزیکٹلی ڈو وی نیڈ ٹو ڈو پریمپٹیو ہونے کے لیے؟ دیکھیے, پہلی بات جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی, اس بات کو پہلے تو یہ کلیئر ہے کہ جنگوں کے ذریعے نہیں ہوگا. I gave you a list of all the wars we have fought, اس کا کوئی نتیجہ نہیں. جنگ کے ذریعے نہ ہندوستان ہم سے 1 انچ لے سکا ہے کشمیر کا, نہ ہم ان سے لے سکے ہیں. تو اس لیے اب راستہ تو ڈپلومیٹک ہی ہے نا. اب جو ایک مودی کے غلط اقدام کی وجہ سے, کرمنل اقدام کی وجہ سے, اگر پہلی دفعہ یہ انٹرنیشنلائز بھی ہوا ہے ایشو, اور وہ میڈیا جو کہ زیادہ تر پاکستان کے خلاف بولا کرتا تھا مغرب کا, میں تو روز ساری دنیا کا میڈیا انالائز کرتا ہوں, آپ بھی کرتی ہوں گی, تو اتنے تو میں نے کبھی مضمون دیکھا ہی نہیں. کوئی چاہے فارن پالیسی ہو, فارن افیئرز ہو, نیو یارک ٹائمز ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, کوئی بھی اخبار ہو, یا برطانیہ کے ہو, یورپ کے ہوں, وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا. ابھی تک پاکستان پہ ملبہ پڑتا تھا کہ جناب یہ دہشت گرد بھیجتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ہوا یہ ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا. مودی نے افیکٹولی یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان سے جانے والے مبینہ دہشت گرد نہیں تھے, یہ کشمیر کے اپنے عوام ہیں جو 3 ہفتے ہو گئے ہیں, اور بقول بھارت کے کہ جی ہم نے تو کہا اسکولوں میں بھیجو, دکانیں کھولو, تو بچوں نہ اسکولوں میں جاتے ہیں نہ دکانیں کھولتے ہیں. تو 1-2 قسم کی اس میں ریاکشنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہم دنیا کو بتائیں کہ جناب اگر یہ اسی طرح رہا تو آپ بات کرتے ہیں گھڑی گھڑی داعش کی, کہ داعش جناب وہاں سے بھاگ آئی ہے شام سے اور عراق سے, تو اتنی تباہی مچائے گی. ہندوستان اس کے لیے فرٹائل گراؤنڈ پیدا کر رہا ہے. اور دوسری چیز, ایک بات انڈیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے وہ گاندھی کے ملک میں گاندھی کا ستیاگرہ کر سکتے ہیں. جیسے لگ رہا ہے کہ کشمیر میں دکانداروں نے کہا ہم دکان نہیں کھولیں گے, تو یہ پاکستان کا کام ہے کہ وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, آپ کی جو پارلیمنٹ میں ہے, اس سے بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں, سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی, ان کو بھیجا جائے. اور خاص طور پر جو دنیا کی 8-10 بڑی پارلیمنٹس ہیں جو اوپینین بناتی ہیں, وہاں آپ دیکھیں ان کی ہیومن رائٹس کمیٹیز بھی ہیں. ہمارے پارلیمنٹیرینز کو ریسیو کیا جائے گا, میرا تجربہ بتاتا ہے. اور ہیومن رائٹس کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. پھر تھنک ٹینکس میں کیا میں یہ مان لوں کہ جی ہمارے پارلیمنٹ میں 20 ان کو بندے نہیں ملیں گے, 20-25 مل جائیں گے. ان کا آپ ان کو فوراً ڈسپیچ کریں. پرائم منسٹر کا صحیح فیصلہ ہے کہ یو این جنرل اسمبلی میں سیکورٹی کونسل آپ کے یو این جنرل اسمبلی میں تقریر کریں گے, ہیومن رائٹس وائلیشنز کا کشمیر کے امبیسڈر کا بن کے بات کریں گے. تو ہمیں بتانا چاہیے خاص طور پر امریکہ کو اور ویسٹ کو کہ یہ جو آپ نے اتنا 18-19 سال کی افغانستان کی جنگ بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, جس میں پاکستان نے پہلے دن سے, حالانکہ ہم پہ ملبہ گرایا جا رہا تھا, جو پہلا دفتر کھلا تھا قطر میں وہ بھی ISI اور پاکستان کی مدد سے ہی کھلا تھا. تو اور اگر ٹاک سیبوٹاج ہوئی تھیں وہ بھی مری میں ہو رہی تھیں جب بتایا گیا, اور وہ بھی افغان گورنمنٹ کے NDS کے نمائندوں نے کہا کہ جناب ملا عمر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو پاکستان کا جو رول پازیٹیو رہا ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت فرٹائل گراؤنڈ پہ یہ آئی تھنک بڑی زبردست بات آپ نے کہی ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. زبیر صاحب, یہ قصوری صاحب نے کہا کہ اب یہ دنیا کو باور کرائیں کہ پاکستان مسئلہ نہیں ہے کشمیر میں, اور ایلیجڈلی جن کو ہم بھیجتے ہیں, it is India itself جو violence create کرتا ہے in the valley, it is India itself which is the root
روٹ کاز جس کی وجہ سے کشمیری جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے, یہ ایک اسٹرگل جو ہے انڈیجنس ہے. مگر زبیر صاحب اگین مجھے لگتا ہے اگر اس کا نچوڑ دیکھا جائے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وہ صرف اور صرف مائٹ از رائٹ, ادھر مورل پریشر نہیں کام کرے گا بھارت کے اوپر. اکانومی میٹرز, دا نمبرز میٹر, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹل وی گیٹ آر ہاؤس ان آرڈر, جب تک ہم اپنی معیشت کو تگڑا نہیں کرتے, ریجنل اسٹیک ہولڈر کے طور پہ نہیں ہمیں ایک تگڑا فریق مانا جاتا, تب تک تو آگے بڑھنا مشکل ہے. اینڈ وہ تبھی ہوگا اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, وہ ہونے کو نہیں ہے اس ملک میں. جی دیکھیں, ہمارا جو پچھلے 30-40 سال پہ کشمیر کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے ہمارا جو موقف رہا ہے وہ بالکل سیکیورٹی ڈائنامکس کے حوالے سے کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے اور دنیا اس کو ریکگنائز کرے گی اور ہماری کیا کہنا چاہیے ورڈ چودراہٹ ہوگی اور سب ہمارے پاس پہنچیں گے اور اس وجہ سے ہم ایک بینیفٹ کریں گے. آئی تھنک وہ بالکل ہمارا نیریٹو غلط تھا. ہمیں اپنا انٹرنل آرڈر وداؤٹ ریگارڈ ٹو ہم جیو پولیٹیکلی کہاں اس وقت ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا, اور اس چیز سے محض انکار کرنا کہ ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ریپیٹڈلی یوز کیا واز اے ڈیزاسٹر. اور جس کو ہم نے خود اب مانا ہے, امریکہ جانے سے پہلے حافظ سعید کو آپ نے اریسٹ کیا فائنلی جا کے. فیٹف میں جو 8 آرگنائزیشنز ہیں جس کو ہم اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے, ہم کیوں اس کے اوپر آج ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو 2008 میں کہہ رہا تھا یا جس نے 2012 میں کہا یا جس نے 2016 میں کہا, اس کو آپ نے کہا کہ وہ غیر محب وطن ہے اور یہ ہماری بات نہیں مانتا, لشکر طیبہ اور جیش محمد اور یہ سارے TTP and so on and so forth. ڈرلنگ ان ہوم جو میں پہلا پوائنٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا کہہ رہی تھی, ڈو یو تھنک کہ اگر یہ سولیڈیرٹی جس کا ذکر عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو اپنے انا کو بھی سائڈ پہ رکھا جائے, ناٹ ان لائٹر وین, میں بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں, ڈو یو تھنک کہ اگر پہل کریں وہ اور کہیں کہ بھئی اس ایشو کے اوپر اس آدھے گھنٹے کے لیے نکلیں نواز شریف باہر, نکلیں زرداری صاحب باہر, اپنی سپیچز کریں, پھر واپس اندر چلے جائیں, دنیا کو وہ واضح پیغام جائے گا. وہ تو بات کی بات ہے. مریم بی بی اب اندر ہیں, مگر جب وہ باہر تھیں انہوں نے بھی عمران خان کو غدار کا, کشمیر ایشو کو ریڈیوس کر دیا اپنے والد کے پابند سلاسل ہونے سے, which is very bad taste. like یہ ایشو ہم سب کی سیاست اور زندگیوں سے بڑھ کے ہے. دیکھیں مہر, جس دن یہ کشمیر کا ہوا ہے 5 اگست کو ہوا ہے نا, 8 اگست کو آپ 6 اگست کو شی واز گوئنگ ٹو سرگودا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سرگودا ہم جائیں گے اور اس کو ریلیٹ کریں گے ٹو دا کشمیر کاز. اور کشمیر پوری تقریریں جو ہے مہر سن لیں اور سن تو لینا, ٹھیک ہے مہر سن تو لیں. 8 کو آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا آن اے فلمسیس گراؤنڈ. آپ کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر میں ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے, پہل کرے وزیر اعظم کیا irrelevant ہے, مگر آپ لوگ بھی ڈیٹیچ کریں سیاست کو اس ایشو سے. ڈیٹیچ آپ اس کو, ایک مریم کو, ایک آپ نے ایک خاتون کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جسٹ بیکاز شی اناؤنس گوئنگ ٹو مظفر آباد. یہ شاہد لطیف صاحب مظفر آباد جانے کا اناؤنس کیا تھا, شی اناؤنسڈ آن 7th morning. اوکے سر, اور 8th کو ان کو اریسٹ کر لیا. ادر پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں, قصوری صاحب بھی مسکرا رہے ہیں, ان کی طرف بھی جاؤں گی, بٹ شاہد لطیف صاحب واٹس یور پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم انہی مسئلوں میں ہر وقت الجھے رہیں گے تو وہ جو بڑے قومی مفادات ہیں وہ کہاں گئے؟ ہم ابھی بھی اس بات کو نہیں مان رہے. کیا یہ کہنا کہ جی یہ حکومت باہر گئی اور کشمیر کا سودا کر کے آ گئی, کیا یہ سیب دیتا تھا آپ کو؟ یہ کیوں بات کی آپ نے؟ کیا واقعی کشمیر کا کہیں سودا ہوا ہے؟ کشمیر کا معاملہ اٹھا ہے, چین نے بات کی ہے, روس نے بات کی ہے, پرائم منسٹر کھلم کھلا بات کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے انہوں نے تو اس کے اندر وہ ثالثی کی بات کی تھی. کون سی بات ہے جس سے ظاہر ہو گیا کہ کشمیر کا سودا ہم نے کر دیا؟ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں جس کی وجہ سے بیرونی جارحیت کا ہم شکار ہوتے ہیں. بالکل ہماری معیشت خراب ہے, بالکل ہمارے آپس میں پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے مودی جیسے بندے کو موقع ملتا ہے اور وہ آپ پر چڑھائی کرتا ہے. تو یہ سارے معاملات الجھائے جو ہیں, ہم نے ان کو سلجھانے کے لیے کون کو باہر سے آئے گا؟ یہ ہم ہی نے کرنا ہے نا. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم پھر سے وہ کسے نکال اسٹیبلٹی تو لانی ہے نا, پہل کون کرے گا سر اس کی؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, جب تک آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں, آپ مذاکرات کی آرڈر کرنے کی ذمہ داری آئی بلیو سب سے زیادہ حکومت پہ ہوتی ہے نا سر؟ نہیں, ان کی ذمہ داری ہے, مگر بات یہ ہے کہ اس کے لیے ماحول بھی تو پیدا ہونا چاہیے نا. وہ ماحول کہاں سے پیدا ہوگا؟ میں حکومت کو یہ نہیں کہتا
کہ حکومت ہر قدم ٹھیک اٹھا رہی ہے. بالکل ان کی ذمہ داریاں, اور میں تنقید کر چکا ہوں کہ عمران صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا, ان کا کام نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ فلاں کو پکڑ لیں گے, جانے نہیں دیں گے, قید کر دیں گے. یہ کام تو اداروں کا ہے. ان کی غلطیاں ہیں, میں مانتا ہوں, مگر کیا یہ سب نے مل جل کر کام نہیں کرنا کہ اپنے محاذ پہ ہم ڈٹے رہیں گے؟ اوکے, سو صحیح ہے, یہ اپنے محاذ پہ ڈٹے رہنا. قصوری صاحب جی آپ ختم کر لیں, لطیف صاحب ختم کر لیں بات. میرا یہی مقصد تھا کہ اس کام کے لیے ہم نے سب نے کھڑے ہونا ہے, اور یہ ان ہاؤس جو ہمارا معاملہ ہے اس کو ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے, ورنہ آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا, احترام نہیں ہوگا آپ کی بات. اور مودی جیسا بندہ جو کہ سراسر میں سمجھتا ہوں ایک چالاک اور یار آدمی ہے, اس نے ایسا موقع ڈھونڈا جبکہ اندرون خانہ آپ ایک بہت ہی کم سطح تک چلے گئے. آپ کے حالات اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی زبان. مگر سر میں اسی بات کو قصوری صاحب کے ساتھ لے کے اینڈ کروں گی. قصوری صاحب آج بھی پھر بھی عمران خان صاحب این آر او نہیں دوں گا کہہ رہے تھے. سو یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے والے دنوں میں تو نہیں مجھے دکھائی دے رہی. اینڈ ہاؤ, کس طرح آپ اپنی بات باور کرائیں گے, کس طرح آپ پولیٹیکل ایک یونٹی دکھائیں گے جب اتنا بٹا ہوا ہر کوئی ہے؟ غدار کے بھی القابات ہے, ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد بھی ہے. دیکھیے, میں اس لیے جان بوجھ کے آپ کہیں تھی مسکرا رہا تھا, مسکرا نہیں رہا تھا, میں ماتم کر رہا تھا کہ اس موقع پہ ہماری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ قومی مفاد میں پارٹی سے بالا ہو کے بات کروں. اب یہ دیکھیں, ابھی ایئر مارشل صاحب جو کہہ رہے تھے, میں اس میں ایک یہ ایڈیشن کروں گا. یہ ٹھیک ہے کہ آج بڑی ہیٹ ہے. پرائم منسٹر عمران خان جب الیکشن جیتنے کے بعد پارلیمنٹ میں گئے ہیں تو ان کو تقریر نہیں کرنے دی. خود کاش ایسا نہ ہوتا, لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ یہ شروع کس نے کیا اور کہاں پہنچے. سوال ہے کیا کشمیری عوام کا اس میں قصور ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ نے اپنے دور میں سب نے کشمیر کو سپورٹ کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی نہیں سپورٹ کر رہی؟ پاکستان کے 3-4 ایسے ایشوز ہیں, ریلیشن شپ وتھ چائنا, پاکستانز نیوکلیئر پروگرام اینڈ کشمیر. اس پہ کسی حکومت نے کوئی کمپرومائز نہیں کی. اس لیے میں پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کے معاملات ہیں, I 100% agree with you کہ نیشنل کنسنسس پیدا کرنا چاہیے, لیکن کشمیر میں جو معاملات ہیں, میں نے آپ کو کہنے کی کوشش کی, مودی نے جو کیا وہ وار ٹائمنگ کے حساب سے کیا. ایک ان کو ڈر تھا افغانستان کا, اور جو پرائم منسٹر امریکہ گئے تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کشمیر کو دوبارہ اجاگر کیا, چاہے اس کی, مجھے تو اس دن اندازہ تھا کہ انڈیا کبھی بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا جو ثالثی کا معاملہ ہے. انڈیا کے ایکسیپٹ کرنے کا معاملہ نہیں ہے. 5 ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے, ان کا اب رول دیکھ لیں. اب 1 by 1 دیکھتے ہیں. چائنا, کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے, ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. برطانیہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے کہا, چین کا ساتھ دیا, اور انڈیا کو اس کا بڑا افسوس ہوا کہ وہ کیونکہ جب نکل رہے ہیں بریکسٹ سے تو ان کی خواہش ہے کہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے, جیسے امریکہ کے ساتھ اسپیشل ریلیشن شپ ہو, انڈیا کی آپ مارکیٹوں کی بات کر رہے تھے, تو برطانیہ کی خواہش ہے کہ اسپیشل ریلیشن شپ ٹریڈ میں اگر اس کے انڈیا سے بن جائے. لیکن باوجود اس کے برطانیہ نے کہا کہ وہ جو ڈکلیریشن ہے اس کو اوپن کیا جائے. اب آ جائیے آپ روس کی طرف. روس وہ ملک ہے جو کہ ہندوستان کا اتحادی سمجھا جاتا تھا, اور اگر وہ زور لگاتا تو یہ بحث ہی نہ ہوتی سیکورٹی کاؤنسل میں. انہوں نے ایک نیوٹرل پوسچر اڈاپٹ کیا. چوتھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی میں آپ ذکر کرتا ہوں. رہ گیا فرانس. فرانس نے ابھی 37 رافیل جیٹس بیچے ہیں ہندوستان کو, اور بڑے کمپٹیشن کے بعد بیچے ہیں. باوجود اس کے پریزیڈنٹ میکرو نے پرائم منسٹر مودی کی موجودگی میں کہا کہ ہندوستان میں جو کشمیریوں کے رائٹس کے بارے میں بات کی, اور کہا کہ میں اب پرائم منسٹر عمران خان سے بھی بات کروں گا. تو ڈپلومیسی میں اگر ہم ہر دفعہ اس بنیاد پر اٹیک کریں گے کہ کیونکہ نواز شریف کی حکومت تھی ہر کام کو میں نے اٹیک کرنا ہے, پیپل پارٹی کی حکومت تھی ہر کام کو اٹیک کرنا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں آپ نے پنجابی یوز کی تھی, مجھے بھی کرنے دیں. آٹا گندی ہے, ہلتی ہے. اگر یہی مقصد ہے کہ ہر چیز میں کیڑے نکالنا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. قوم کو متحد ہونا چاہیے کشمیریوں کی خاطر. Forget about internal differences. And my time is up now, sir. بہت بہت شکریہ آپ کا. All of you gentlemen, it was a pleasure. کہتے ہیں انگریزی میں strike while the iron's hot, مگر اس سے پہلے پلیز
we need to get a house in order as well. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.